नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके की जिसका राब्ता बाकी पाकिस्तान से पिछले 2 हफ्तों से मुनक़ता है। और ये जो राब्ता मुनक़ता हुआ है, इसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे कोई कुदरती आफ़त आ गई है, सैलाब आ गया है जिसकी वजह से सड़कें या पुल टूट गए हैं, बल्कि उसकी वजह वहाँ पे कई महीनों से चलने वाली बदअमनी है। और हुआ कुछ ऐसे है कि वहाँ पे पिछले दिनों एक कॉन्वॉय पे फायरिंग हुई जिसके नतीजे में कुछ अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद उसका राब्ता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुरम की, जिसकी 8 लाख आबादी पिछले 2 हफ्तों से महसूर होकर रह गई है। 12 अक्टूबर को वाक़या पेश आया था जिसके बाद से उसका राब्ता मुनक़ता है, और जिसके नतीजे में इस टाइम वहाँ के बाज़ार सुनसान हो चुके हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सक रहे, और वहाँ पे अशय खुर्दोनोश और अद्वियात की कमी वाक़ई हो गई है, जिसकी वजह से अब तक 9 बच्चों समेत 13 अफराद ऐसे हैं जो कि वहाँ के जो पारा चनार का हॉस्पिटल है उसमें उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि उनको शिफ्ट करना था पारा चनार से किसी बेहतर हेल्थ फैसिलिटी के लिए पेशावर या कोहाट में, लेकिन वो ऐसा ना हो सका। इस टाइम जो है वहाँ पे लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मुश्किलात हैं क्या, हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी रियासत एक छोटे से इलाके को महफूज नहीं बना सकती। अभी तक तमाम रोड्स, बल्कि जितने भी कुरम एजेंसी की रोड्स हैं, वो सब अभी तक गैर महफूज है। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन तमाम रोडों को महफूज बनाया जाए। बहुत सारे नौकर पेशा और बैरूनी मुल्क नौकरी करने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बंद हो चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारा जो यहाँ धरने का मकसद यही है कि जल्द से जल्द जो है हालात को पुरअमन बनाकर इस इलाके को पुरअमन किया जाए। मैं इसी से कहता हूँ, डीसी से कहता हूँ, जनरल से कहता हूँ, अफसरों से कहता हूँ, आपके बच्चे का बर्गर लेट हो जाए आप सर पे आसमान उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे मर रहे हैं, आप एक्शन कुछ नहीं ले रहे। अगर आप कुर्सी नहीं संभाल सकते तो कुर्सियों से उतर जाए और किसी और को दे दे, अपना ट्रांसफ़र करवा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली हादी साहब, जो कि कुरम से आज़ाद हैसियत से जीत कर असम्बली में पहुँचे हैं, नौजवान आवाज़ हैं और बड़े भरपूर अंदाज से कुरम के लोगों का मसला असम्बली में भी उठाते हैं। बहुत शुक्रिया अली हादी साहब, आपने वॉइस पीके को ज्वाइन किया। मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि इस वक्त कुरम की सूरत हाल क्या है? हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे एक धरने का भी आगाज़ हो गया और लोगों का मुतालबा है कि रोड को खोला जाए ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो सके, और वो एक जो महसूर होकर रह गए हैं लोग, वो कैफियत ख़त्म हो। तो आप कुछ अपडेट अगर हमें दे पाएँ। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो रास्ते बंद होने की वजह से वो जो पब्लिक होती है उसे फेस करना होता है। अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से देखें हर चीज़ बंद है। एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसके साथ साथ अगर कारोबारी निज़ाम की तरफ हम नज़र दोहराएँ तो वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और मैं कौन कौन से मसले मसाइल आपको गिनवाऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू है वो हमारे स्टूडेंट्स को है। और ज़ाहिर सी बात है, मैंने एक स्टूडेंट लाइफ गुजारी भी है, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब आपने टेस्ट के लिए पेशावर जाना होता है और रास्तों के हालात ऐसे हैं और आप जा नहीं पाते, तो वो कैफियत कैसी कैफियत होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि वी आर इन 2024, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, समझ से बात कर रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स से HEC के उनके एग्ज़ाम भी हैं, उसकी वजह भी ये है कि भाई वो लोग अब जा नहीं पा रहे। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त से आगे भी थोड़ी बहुत जो है इस हवाले से बात कर लेंगे, लेकिन हुकूमत वक्त से सबसे पहले हमारी जो है ना वो एक मुतालबा यही है कि आप काइंडली ये रोड की मूवमेंट जो है इसे बहाल कर दें। उसके बाद जितने भी मसले मसाइल हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप लोग हेल्प करते थे वैसे आप हेल्प करें जी। अच्छा, हादी साहब, ये जो हल जो है ये इसका तो मुतालबा तो वहाँ के लोकल्स भी कर रहे हैं और जितने भी पीस एक्टिविस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से जो सोल्यूशन आया है वो एक लैंड कमीशन का एक है जो पता नहीं कितने अरसे से वो बस तश्कील पाया जा रहा है। तो अभी तक आपको क्या नज़र आ रहा है कि लैंड कमीशन ही सारा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, या फिर कोई और ठोस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए? अच्छा, लैंड कमीशन अपनी एक जगह पे चीज़ है। अब यहाँ पे जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं कुरम में, ये रिसेंटली एक मसला हुआ है, इससे पहले जब से हम जो है ना असम्बली में जाके बैठे हैं, तकरीबन 4 से लेके 5 जंगी हुई हैं। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। जी। टिकटॉक पे उठ के
اہل تشیع اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا مسئلے مسائل بن جاتے ہیں اور وہ پورے کرم میں پھیل جاتے ہیں. ایک جگہ سے بات، وہ بندہ جو میں کہوں گا جس کی اپنے گھر میں کوئی بندہ بات نہیں سنتا، وہ بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ بات کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے پورے کرم میں جنگ چھڑ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو لگام دیں تو یہ لینڈ کمیشن والے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی 2% یا 3% ایسے لوگ ہیں جو کرم میں امن نہیں چاہتے، باقی تقریباً 97 سے لے کے 98% لوگ بالکل امن چاہتے ہیں. لیکن علی صاحب، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی کہ جو اس کا سیکٹیرین نیچر ہے وہ ہی آئی تھنک شاید اس کا اصل وجہ ہے، جس کی آڑ میں لوگ شاید حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لینڈ کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ سیکٹیرینزم ہے اس کو حل کرنا چاہیے. تو یہ جو مسئلہ حل کرنا ہے سیکٹیرینزم کا، اس کے لیے آپ ایسا کون سا لائے عمل دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود بتایا کہ 4-5 لڑائیاں تو پچھلے 1 سال میں ہو چکی ہیں، جب بھی لڑائی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جرگہ بیٹھا ہے، جرگہ کر رہا ہے، لیکن وہ تو ایک بالکل سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہمیں لگتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا جرگے فیل ہو چکے ہیں کرم کا مسئلہ حل کرنے میں؟ دیکھیں، وہاں پہ جب جرگہ جاتا ہے، گرینڈ جرگہ جاتا ہے، وہاں وہ کوہاٹ کی جانب سے جاتا ہے، اور اگزئی ہنگو یہ سارے مشران وہاں پہ ایلڈرز جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے، اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، اگر یہ ڈیسیجن میکنگ کر بھی لیں اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے. اس سے پہلے جتنے بھی جرگے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی، انہوں نے وہ ڈیسیجن میکنگ ہم نے حکومت کے آگے بھی رکھی ہوئی ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ حکومت اس چیز کو امپلیمنٹ. صرف ہمارے علی صاحب، صرف ہمارے ناظرین کے اس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ جب آپ نے کہا کہ جرگوں نے ڈیسیجنز لیے، تو وہ ایسے کیا ڈیسیجن لیے جن کو حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے وہ ڈیسیجن ہمیں دکھائے نہیں گئے، وہ ڈیسیجنز گرینڈ جرگے اور حکومت کے بیچ میں تھے. وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں پہلے اتفاق میں آ جائیں، اس کے بعد یہ چیز ہم عوام کے سامنے رکھتے. تو وہ آپس میں اتفاق میں نہیں آئے. وہ جو حل تھے وہ سب سے پہلے ان کا حل تھا لینڈ ڈسپیوٹس کا. بہت سارے ہیں، بالش فیل ہو گیا، اس طرح بے انتہا جو ہے نا لینڈ ڈسپیوٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ 90s کے دور سے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کیے ہیں. تو وہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی ہوئی تھی 1 by 1، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جتنی بھی ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی ہوئی ہے یہ یکمشت ہم امپلیمنٹ کریں، 1 by 1 نہیں. 1 by 1 میں یہ ہوگا کہ بھائی آپ ایک چیز امپلیمنٹ کریں گے، دوسری چیز پھر رہ جائے گی، پھر 2-3 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو ان کی تھنکنگ گرینڈ جرگے کی بڑی ٹھیک تھی، لیکن انفارچونیٹلی پھر وہی بات ہے جو ہے نا حکومت نے وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کی. ہم بھی اس چیز پہ جو ہے نا اپنے طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو گرینڈ جرگہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ کریں، ہم اس چیز کو جو ہے نا وہاں پہ امپلیمنٹ کریں. جی، آپ خود بہت ینگ ہیں اور آپ آزاد حیثیت میں پہنچے ہیں کے پی اسمبلی میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ جو انتخابات ہوئے تھے کرم میں، وہ ایک تو ینگ لوگوں نے اس کو لیڈ کیا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ینگ لوگوں نے انٹرنیٹ کے لیے بھی تحریک چلائی، امن کے لیے بھی تحریک چلائی، اور پھر اس کے رزلٹ میں ہم دیکھے کہ ینگ وائس جو ہے وہ پہنچی ہے کرم کی اسمبلی میں. تو آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے صوبائی حکومت سے؟ آپ نے ان کو سارے مسئلے سے بینگ اے لوکل ریپریزنٹیٹیو، بینگ اے پبلک ریپریزنٹیٹیو، آپ نے ان کو بتایا ہے کہ کرم اس ٹائم کن مسائل کا شکار ہے؟ جہاں تک ہمارے سی ایم صاحب کی بات ہے، میری اس سے پہلے ایک جنگ تھی، اس میں میری سی ایم صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے ایک کوئک ایکشن لیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ بندی بھی ہو گئی تھی، سیز فائر وغیرہ ہو گئے. لیکن ابھی ریسنٹ جو حالات ہیں، ریسنٹ حالات میں اس صوبائی حکومت کو انٹرسٹ شو نہیں کرا. ہم نے پورا دم لگایا ہے کہ ہم جا کے ملے، سی ایم صاحب سے ملے، اور اپنے علاقے کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھی. اور ہماری اسمبلی میں تقریباً غالباً سی ایم صاحب نے ایک بات کی بھی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے کرم کے لیے، جو کہ کرم کے جتنے مسئلے مسائل وہ ریزالو کر سکے. یہ بات انہوں نے کی تھی. پچھلے دن غالباً جب میری اسپیچ بھی تھی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کمیٹی بنانی ہے تو آخر پھر کب بنائیں گے؟ یہی تو وقت ہے کمیٹی بنانے کا. کمیٹی بنائیں اور اسے جو ہے نا ایک ٹاسک دے دیں تاکہ وہ جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچا سکے. اگر یہاں میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ کرم کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز ہمارے برداشت میں نہیں آتی. کرم کو اگنور کیا جا رہا ہے، 20 دنوں سے غالباً رستے بند ہیں، لیکن نہ کوئی بیان آیا ہے، نہ کسی بندے نے کوئی ایکشن لیا ہے، خواہ وہ منسٹر ہو،
اور سی ایم بس یہ بات کی, کمیٹی کی بات کی. اور دوسری بات دیکھیں نا, اور میں میرے اپنے روابط پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں موسٹلی میرے روابط پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں, ان کے بینچز میں بھی بیٹھتا ہوں, بٹ ہوں انڈیپینڈنٹ. اور وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 45 کی بات کرتے ہیں, اور الحمدللہ میں فارم 45 پہ آیا. اور جب میں فارم 45 پہ آیا ہوں تو انہیں چاہیے کہ پھر مجھے فارم 45 کی طرح ٹریٹ کریں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جتنے پی ٹی آئی والے ہیں وہ سارے فارم 45 پہ آئیں گے, اور ٹھیک ہے وہ فارم 45 پہ آئے ہوئے تو میں بھی فارم 45 پہ آیا ہوں, ہماری بات سنی جائے کیونکہ ہم علاقے کے نمائندے ہیں, عوام ہم سے پوچھتی ہے. لیکن ابھی تک نہ کوئی انٹرسٹ شو کرایا گیا ہے, نہ کوئی ایسا رسپانس آیا ہے ہماری طرف کہ ہم مطمئن ہو سکیں. اسٹریٹجکلی یہ امپورٹنٹ ایک علاقہ ہے, اٹس رائٹ ایٹ دا بارڈر. پھر ایک سیکٹیرین کانفلکٹ ہو رہا ہے وہاں پر, انفولڈ ہو رہا ہے, جس کے بارے میں لوکلس بہت زیادہ یعنی ہر ایونیو پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کرم اگنور ہو رہا ہے؟ کیا اس کے ابھی کیا آپ جتنے بھی آپ کی بات ہوئی ہے سی ایم سے یا پھر اگر سینٹر سے بھی آپ کی کوئی بات ہو پائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی میں کیا چیزیں ہیں, اور کرم جو ہے وہ کیوں نہیں پرائیورٹی لسٹ پہ آ سکتا؟ جیسے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, ہر بندہ یہ ہمیں مطمئن کر کے وہ لوگ بھیج دیتے ہیں, بٹ ایٹ دا بیک وہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے نا جی, وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پارا چنار کو ہم اپلفٹ کریں. ایز اے پولیٹیشین, ایز اے ینگ لیڈر, ہم پارا چنار کو اپلفٹ کریں. پارا چنار میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے, ہم بول بول کے تھک گئے ہیں. نہ ذخائر کی کمی ہے, نہ جوانوں میں پوٹینشیل کی کمی ہے, صرف انہیں تھوڑا بہت پش کرنا چاہیے. ابھی آپ کو میں بتاؤں, اگنور کی بات آپ نے کی ہے, ابھی تک ہم بنے ہوئے ہیں کرم کے لیے کچھ بھی نہیں دیا صوبائی اسمبلی سے. اچھا آپ مجھے بتائیں پھر میں کیسے کہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا کرم کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو کرم. یہ جتنی بھی جھگڑے ہو نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بے روزگاری بھی ہے. یہ میں بول بول کے وہاں پہ تھک گیا. بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ ان کو کوئی چینج نظر ہی نہیں آ رہی. باقی علاقوں میں, باقی صوبوں میں, باقی ضلعوں میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, جوانوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسا کچھ ہے, لیکن یہ ہمارے ذہن سے, اور میں کہوں گا یہ بالا تر بات ہے کہ ان کی سوچ و فکر کرم کے حوالے سے کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے, وہ صوبائی اسمبلی کے لیول پہ ہو یا اپنی آواز ہم نے اٹھانی ہو, انشاءاللہ جس حد تک بھی جانا پڑے انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی پاسداری کریں گے. علی ہادی صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ آفٹر دا 2018 میں جو یہ مرجر ہوا تھا ٹرائبل ایریاز کا ود بیسکلی پروونس, آپ کو فرق نظر آیا کچھ بھی, اور از اٹ دا سیم از آلویز؟ اور آپ بھی کیا ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں جو اب جو کئی قبائلی لیڈر سامنے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مرجر کو ریورس کیا جائے؟ دیکھیں یہ ریورس کی بات, یہ تو ایک کمبائنڈ بات ہوگی, لیکن جہاں تک ڈفرینس کی بات ہوتی ہے نا, وہ ڈفرینس کی بات میں آپ بتاؤں, ہمیں ایجنسی میں بہت زیادہ فائدہ تھا ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ. یہ جو ضلع بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم سے بہت سارے وعدے کیے. اب وہ سارے وعدے میں یہاں پہ گنوا نہیں سکتے کیونکہ ٹائم اتنا ہے. ٹھیک ہے, ان وعدوں میں سے کوئی ایک وعدہ بھی ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہوا. وہ سمپل ایک روڈ کا انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا غالباً, وہ روڈ تک وہ نہیں پہنچا سکے. اب جب بھی ہم یہاں سے پارا چنار جاتے ہیں, کرم جاتے ہیں, آپ یقین مانے کبھی کبھار ہم سوچتے بھی ہیں کہ اس رستوں پہ عوام جاتی کیسے ہے. تو ابھی تک جو ہے نا کوئی ایسا فائدہ نہ کوئی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ملا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بالکل لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے مسئلے پہ تو بات کر لی, لیکن اس ٹائم کیونکہ کرم کا راستہ منقطع ہے اور لوگ آ جا نہیں رکھے, تو اس ٹائم فوری طور پہ ایسی کون سی چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو وہ کرم کو بھجوائے, چاہے وہ ایئر لفٹ کر کے بھجوائے, تاکہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے 9 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں ہسپتالوں کے اندر. تو آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ایسی کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے کرم کے اندر تاکہ وہ پہنچ سکے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ جی, سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے راستہ کھول دیا جائے, موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے. اب یہ حکومت کا کام ہے, نہ یہ میں بتا سکتا ہوں نہ یہ کوئی اور بتا سکتا ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ روڈ کو سیکیور کیسے کرتی ہے اور عوام کو پروٹیکشن کیسے دی, یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, دوسری بات اس میں انہوں نے ایک اور کام کرنا چاہیے. روڈ کی موومنٹ جیسے ہی ہو جاتی ہے تھوڑا سا پہیا چلنے لگے گا, کاروباری نظام بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا, اسٹوڈنٹس کا آنا جانا بھی ہو جائے گا, نظام تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا.
اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ ریسنٹ واقعہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے. اس میں ہم بھی ساتھ ہیں، اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ ایک بندے کی وجہ سے ہم پورے قرم کو جو ہے نا نقصان میں نہیں دھکیل سکتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پورا قرم جو ہے نا یرغمال بنے. یہ دو ہی چیزیں، پہلے روڈ کھول دیا جائے اور جتنے بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ان میں ملوث جتنے لوگ ہیں انہیں ایک قسم کا کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس کے بعد لینڈ ڈسپیوٹس کا مسئلہ آتا ہے، وہ لینڈ ڈسپیوٹس کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب موومنٹ ہوگی، جب کمیونیکیشن ہوگی ہماری، جب آپس میں بیٹھیں گے، جب وہ بھائی چارے کا ماحول قائم ہوگا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی، آیا وہ ابھی فورسز لا کہ یہ چیز ہمیں سیکیور کر کے لیتے، چاہے وہ کوئی اور چیز کرتے، یہ ان کا ہے. باقی ہمارے ذہن میں جو بات آتی وہ یہ دو چیزیں جو مین چیزیں، رستہ کھول دیا جائے تاکہ کمیونیکیشن جو ہے نا ہماری. اور ہسپتالوں میں میڈیسنس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اگر تو؟ جی، ہسپتالوں کے میڈیسنس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اور پچھلے دن ہمارے ارباب صاحب نے ایک بات کی کہ 15-20 دنوں کے میڈیسنس ابھی بھی پڑے ہوئے، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ان حالات میں بھی یہ والی بات کر رہے ہیں کہ 15-20 دن کے میڈیسنس وہاں پہ پڑے ہوئے. مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 دن اور رستے بند رہیں گے، یہ ہمارے وہ اس میں نہیں ہے. اور دیکھیے ہم ایفرٹ کر نہیں سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں رستہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آ کے بند کرتا ہے یا کوئی اور ہے، آٹومیٹکلی رستہ بند ہو جاتا ہے. نہ عوام رسک لیتی ہے نہ حکومت رسک لیتی ہے. اب ہم میڈیسنس، ہماری میڈیسن جتنے بھی آتے ہیں وہ پشاور سے آتے ہیں. آپ رستے بند ہیں، ہم میڈیسنس کہاں سے جو ہے نا وہاں پہ پہنچائے؟ تو یہ ہے، اور عوام اس کو فیس کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور باقی صوبائی جو ہے نا لیول پہ اس چیز پہ کوئی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ہادی صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اور قرم کی جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور جو لوگوں کے وہاں پہ خواہشات ہیں امن کے حوالے سے ان کی بھی آپ ترجمانی کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے. بہت شکریہ.